अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दर्स नंबर 14 है, 14, और हो सकता है आखिरी दर्स हो, क्योंकि सिर्फ दवील अरहाम के ताल्लुक़ से बात करना बाकी है। और आज की तारीख है 13 जनवरी 2022, और ये है 9 जुमादा सानी 1443, 1443। और अभी हम जो है कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, जिसमें कि जो हम कह सकते हैं कि मुनासखा, या इसको आप अलमौतल जमाई भी मान सकते हैं, मुनासखा मान लीजिए। उसकी कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो थोड़े से कुछ टिपिकल एक्सरसाइजेज हैं, तो उसको इंशाल्लाह दो तीन हम यहाँ पर देख करके और फिर ज़वील अरहाम के ताल्लुक़ से बात शुरू करेंगे। जहाँ पर आके आपकी गाड़ी अटकी है वो ये वाली चीज़ है। इसमें मसला असल में इसलिए आ रहा था क्योंकि यहाँ पर उन्होंने रिश्ते खाली छोड़ दिए थे और उसको भी हमें भरना था, कि ये रिश्ते जो चेंज होंगे उनको भी आपको यहाँ भरना था, तो इस वजह से शायद वो दिक्कत आई होगी। तो बहरहाल जो मसला है इसमें, मरने वाला जो है आदमी है, वो अपने पीछे एक ज़ौजा को और एक दो तीन बेटे और एक बेटी छोड़ कर गया। तो उस लिहाज से अगर हम इसके हिस्से देंगे तो पहले जो है ज़ौजा को 1/8, वो बाकी असबा बनेंगे असले मसला 8 से, और एक हिस्सा बीवी को, और बाकी दो दो चार दो छः और एक सात, इस तरह से इनके जो बेटे बेटियां हैं उसमें बढ़ जाएंगे। उसके बाद ये इब्न जो है, इसकी वफात होती है, तो इसके जो दो हिस्से हैं इसको अब हमें इसके वरसा में आगे देना पड़ेगा। इसके वारिसीन कौन होंगे? वही होंगे, मसलन ये जो ज़ौजा है तो अब इसकी माँ है ये, तो वो माँ बन जाएगी, ये हो गई। और ये इब्न जो है ये अख शकीक हो जाएगा, ये वाला भी अख शकीक हो जाएगा, और ये उख्त शकीका हो जाएगी। तो ये रिश्ते इनके इस तरह से बदल जाएंगे। इस हिसाब से फिर इनको हम हिस्सा देंगे तो माँ को 1/6 जाएगा, क्योंकि एक से ज्यादा भाई बहन है। असले मसला 6 से बनेगा, एक माँ को और दो दो चार और एक पाँच, इन भाई बहनों में बढ़ जाएंगे। तो ये जो दो हिस्से हैं इसको असल में बांटना है 6 में। तो असले मसला, तो ये जो है तसही करेंगे 3, तो 6 6 बराबर हो जाएगा। तो इसे 3 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किए हुए फिगर्स नहीं लिखे हैं, लेकिन मल्टीप्लाई हम उसको करके ही आगे बढ़ेंगे। वहां पर मल्टीप्लाई किया नहीं है क्योंकि वो गिच पिच हो जाता तो ठीक से नजर नहीं आता। बहरहाल ये पूरी लाइन जो है यहाँ की, ये इसको हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 24 हो जाएगा। 8 3 जा 24। तो बहरहाल इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए जहाँ ऊपर जो है जो चीज मल्टीप्लाई करते हैं हम वो लिखते हैं, यहाँ पर आंसर नहीं लिखते। असले मसला यहाँ नहीं आता, यहाँ सिर्फ वो फैक्टर आता है जिससे मल्टीप्लाई करना है। तो आपने वहाँ जो 144 लिखा था वो इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो ऐसी ही रहेगी पूरी लाइन, 1 2 2 2 1। ये जब ये बढ़ जाएंगे तो जब, अब यहाँ पर आप जब ये जो करेक्टेड मसला है इन दोनों का एक जामे मसला बनेगा, इसका और इसका जामे मसला जो बनेगा उसको हम यहाँ लिख देंगे, जो 24 से बनेगा। अब ये देखें कितने हो गए थे इसके, 3, और एक यहाँ इसको मिल गया है, इस दो में से एक हिस्सा मिला है, तो ये 4 हो गए। ठीक है, ये थे 3 दूनी 6, 3 2 6, और 6 में ये दो ऐड हो गए तो ये 8 हो गए। फिर यहाँ 6 + 2 8 हो गए, और यहाँ 3 + 1 4 हो गए। इसको ऐड करेंगे, 16 और 8 24 हो जाएगा। मतलब ये 24 से जामे मसला बन गया, इन दोनों का जामे बनाया हमने। उसके बाद अब सेकंड नंबर पे इसकी वफात होती है, ये डेड नंबर 3 है। तो पहली मौत के बाद, दूसरी मौत के बाद तीसरी मौत ये हुई, यानी बीवी की वफात होती है। तो वापस से रिश्ते चेंज होंगे, इस बीवी के वापस से ये इब्न हो जाएगा, जो था ये भी इब्न, और ये बिन्त। अच्छा, यहाँ पे कुछ गलती हो गई है, खैर ये बिन्त हो जाएगा, इसको हम चेंज कर देते हैं, तो हो सकता है कि मसला फिर चेंज हो जाए। इसको बिन्त इब्नी मान लिया था, कोई बात नहीं, करेक्ट कर लेते हैं। तो ये बिन्त हो गई। तो इनको ये जो है सवा बने, और एक जौज, यानी इसने हो सकता है बाद में शादी एक और की हो, तो फिर वो इस शौहर की वफात के बाद इस जौजा ने शादी कर ली हो, तो इस वजह से इसका एक जौज यहाँ लिख दिया है।
تو وہ زوج کو 1/4 دیا اور یہ اسوا بنیں گے 2 2 4 اور 1 5، یعنی یہ 4 میں سے مسئلہ بنے گا، 1 ادھر گئے 3 ادھر گئے۔ اب یہاں پر تصحیح کی ضرورت پڑے گی، یہاں پر تصحیح کی ضرورت پڑے گی کیونکہ ان کے حصے ہو رہے ہیں 5 اور یہ ہیں 3 ان میں بٹ رہے ہیں جبکہ یہ ہیں 5 لوگ۔ تو ہم جو ہے اس کو 5 سے کرنا پڑے گا، اس کو بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کو 5 سے ابھی کر کے یہیں پر لکھ دیتے ہیں، 5 سے کر کے تو یہ 5 سے جب کریں گے تو یہ 20 ہو جائے گا، 4 5 20، اور ان کو مل جائیں گے 5، باقی بچے 15، تو کتنے بٹیں گے یہ 10، یعنی کہ 663 6 6 3، تو 6 6 3 اس طرح سے ان کے بٹ گئے، تو یہ 20 سے ہوا۔ اس کے بعد یہ جو ہے یہاں پر نیکسٹ نمبر پہ جن کی وفات ہونے والی ہے وہ اب جو ہے نمبر 3 نمبر 2 نمبر 3 یہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ 6 ہو گیا 6 ہو گیا 3 ہو گیا، ٹھیک ہے، 6 چلیے، تو یہ ان کے 6 حصے ہو گئے۔ اب یہ والے کی وفات ہو رہی ہے، اب آگے چلیں تو یہ جو ہے اس کی وفات ہو گئی تو اس کے لیے یہ اخ شقیق ہو گیا، یہ اس کے لیے اخت شقیق، یہ بھی اخ شقیق ہو گئی، یہ اخت شقیقہ ہو گئی۔ یہ زوج کا نمبر نہیں آئے گا یہاں پہ کیونکہ ان کا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن اس مرنے والے کی ایک بیوی تھی اور اس کی ایک بیٹی تھی، تو جب آپ اس سے مسئلہ بنائیں گے تو یہ کتنا بنے گا، 8 سے بنے گا، تو 8 سے بنا اور 1 مل گیا بیوی کو، 4 مل گئے بیٹی کو، اور اس کے بعد 2 اور 1 اس طرح سے بھائی بہنوں کو مل گئے، تو یہ 4 5 6 7 اور 8 ہو گئے۔ اب جو ہے اس کو تھوڑا سا مٹا دیں، یہ کنفیوژن۔ ہاں اس رو کو دوبارہ بنانا پڑے گا۔ ہاں، تو یہ ہو گیا 20۔ نہیں اس کو جنید بھائی ادھر پچھلے بھی شامل کرنے پڑیں گے نا؟ ہاں، یہ والے شامل کرنے پڑیں گے اس میں، تو اب یہ ہمیں دیکھنا ہے، اس کو تھوڑا سا پہلے طریقے سے ہی کرتے ہیں تو دقت نہیں آئے گی۔ یہ آپ کا تھا 6 سے، 4 سے تھا، ان کو ملے تھے 3، یہ 1، اس کے بعد ہم نے اس کی تصحیح کی تھی 5 سے، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا تھا آپ کا، یہاں پہ لکھ دیتے ہیں 20، اور یہ آپ کا ہو گیا 5، اور یہ ہو گئے، اس کے ہو گئے 3 6 6، ٹھیک ہے جی۔ اب اب جو ہے وہ 24 والے کی 5 سے تصحیح کرنی پڑے گی۔ رائٹ، تو اب یہ چینج ہو جائے گا، جی، ٹھیک ہے نا، 24 کے اوپر 5 ہاں، اس کے اوپر 5 لکھے تو یہ ہو گئے 40، اس کو یہاں جوڑ کے لکھنا پڑے گا، تو یہ 40 اور 6 ہو گئے 46، رائٹ، جی اور یہ بھی 40 اور 6 46، اور یہ 20 اور 3 23، اور یہ صرف 5 ہی ہے، تو یہ 120 ہو جائیں گے، رائٹ، 24 انٹو 5 120، صحیح ہے نا، جی یہ ہو گیا 92، اور 92 اور 28 120، جی ٹھیک ہے، یہ 120 سے ہو گیا۔ اب یہ حصے ہم کو بانٹنا ہے کیونکہ اس کی وفات ہو گئی، اس کو، اور یہ 8 ہے، اب اس کو جو ہے ہم کر کے دیکھیں گے، ان کا LCM وغیرہ نکالیں گے۔ کیا ہے آپ نے، کتنا آتا ہے دیکھا تھا کر کے؟ نہیں میرا تو غلط ہو گیا تو اچھا، نیچے چک 4 اور نہیں، اس 23، میں 8 آئے گا نا، 8 تو آپ نے لکھا ہوا ہے جی۔ ہاں 8 لکھا ہے نا، یہ رہا، تو یہ جی 8 ہے، اور یہ 46، 2 تو یہ ہو جائے گا آپ کا اتنا ہی آئے گا شاید، 23 انٹو 8،
23 इंटू 8 कितना हो रहा है ये हमारा? 24, 2, 16, 17, 18, 204 हो रहा है। ठीक है, 184 हो रहा है। सही है, 24, 4, 2, 16, 17, 18, 184, 184, राइट? ठीक है ना, मतलब हमको 184 बनाना है मसले को, यानी इस चीज को 184 बनाना है, 46 को 184। तो इसको जो है हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये वाले को जी 4 से करना पड़ेगा, और इस नहीं, ये वाले, आपने कैसे 184 कैसे किया आपने? ये देखे ना, ये 8 और 46 है, तो इसका एलसीएम निकाल लिया हमने। ये देखें यहाँ पे 8 और 46 का एलसीएम निकाला। ये 46 हिस्से हैं, ये जी 40 प्लस 6 46, तो 46 हिस्से ये हैं, और ये 8 से बन रहा है हमारा असली मसला। तो इन दोनों के दरमियान में तवाफुक है, तो ये 23 हो गया, 4 हो गया। तो या तो ये भी कर सकते हैं हम, ये 23 है और ये 4 है, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई वही कर रहे हैं हम, और यहाँ 23 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जी 23 से करेंगे जी। है ना। तो ये 4 से जब हम करेंगे तो इसको तो छोड़ दें, क्योंकि ये तो ये हिस्से बन जाएंगे आपके 200 जो भी हैं वो 184 हिस्से बनेंगे। ये जो इसको 4 से करना पड़ेगा, तो इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पे जो गड़बड़ी हुई है, तो ये देखा ना, एक गलती हमने की यहाँ पर, ये इसको बिंत की जगह यहाँ इब्न समझ लिया, उसकी वजह से कितना मसला पूरा चेंज हो गया। तो जी खैर, ये 46 को आप जब 4 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 184, राइट, और 184 प्लस ये 46, तो थोड़ा सा हमें 184 प्लस 46 जो भी आएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि ये 223 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 4 से हो रहा है। उसके बाद ये 23 इंटू 4 होगा, तो ये कितना हो गया आपका 92, 92 प्लस, और ये हो गया 23। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर आए, ये हो गया 5 4 जा 20, तो यहाँ पे सिर्फ 20 है, यहाँ पर हो गए 23, और यहाँ पर हो गए 92। अब इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो आपको यहाँ असली मसला नया वाला मिल जाएगा। तो इसको मिटा देते हैं, जोड़ रहे हैं आप, कितना हो रहा है 186 प्लस 46, ये हो गया 230 232 के 222 हुआ है। ठीक है ना, 222, और ये हो गया 92 प्लस 23, नहीं 22 नहीं होगा, 32 ही होगा। 32 होगा, चलिए ठीक है, 232, और ये 20 23 92, इन सबको जोड़ेंगे तो जो भी वन आएगा 116 होना चाहिए ना, 92 प्लस 23 है ना, 20। ये 23 है, देखिए 23 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 23 है, ये 92 है, तो 92 प्लस 23 कितना होगा? 115। नहीं, ऊपर वाले का हाफ होना चाहिए ना, कोई मसला है, गड़बड़ी है कोई। हो सकता है, यस। ये हो गया 86 का आधा कितना हो रहा है? 93। 86 का आधा ये 90। 84 होगा, 184 होगा नहीं, हाँ, 86 नहीं होगा। यस यस यस, 184 ये सही है। 230 होगा, अब हो 230 गया हो जाएगा, 92 232, 23 हो गया, तो ये कितना 232 हुआ? होगा, 230। अब ये 230 और 115 सही है, इसका आधा हो रहा है। उसके बाद ये 20 है, 23 है, मैं और ये इतना है, तो ये इसको आप जब जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? ये 230 और 115 और 20 और 23 और 92, 480, 400। 480। ठीक है, तो ये आपका असली मसला 480 से बन गया, और ये इस तरह से इसमें डिवाइड हो गया। ठीक है ना, जी तो इस तरह से इसको जो है हम कर देते हैं। थोड़ा सा और आराम से, थोड़ा ठंडे दिमाग से करेंगे तो और अच्छे से होगा। ये तो यहाँ पूरा एक अच्छा सा पेपर वगैरह लेके करें तो इत्मीनान से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस मसला ये था कि इसमें थोड़े रिलेशनशिप्स वो चेंज हो रहे थे, शायद उसमें कहीं आपकी हो सकता है गलती हुई हो, जी, रिश्ता मेरी नहीं। गलती हो गई थी।
میری غلطی ہوئی تھی کہ سیکنڈ اسٹیپ میں نے ام کو 1/3 دے دیا ہے. میں نے وہ دیکھا نہیں کہ وہ نا اس کے دو بھائی بھی ہیں, تو وہ میں نے اس کو دیکھا کہ کوئی بچہ نہیں ہے, تو اس کو میں نے 1/3 دے دیا. رائٹ وہ رائٹ. ہاں بس وہ غلطی کی وجہ سے شاید وہ مسئلہ بہت بڑا ہو گیا. لیکن جی آپ ایک بار اور دوبارہ اس کو حل کریں, یہ نہ کریں کہ اس کو ایک بار پھر کریں آپ سکون سے بعد میں, تو انشاءاللہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. جی اب یہ والا بھی دیکھ لیں, ایک جو اس کے نیچے میں نے کیا ہے, اس میں شاید کہیں کوئی غلطی نہ کی ہو, تو یہ بالکل آسانی سے ہو جائے گا. یہ اس میں دیکھیں زوج تھی, مرنے والی فیمیل تھی, تو اس کا ایک شوہر تھا, اور اس کا ایک بیٹی, ایک پوتی, مرنے والے کی ماں اور باپ. اس طرح سے اتنے لوگ ہیں. جب اس کو آپ پورا اپنا اپنا دے دلا کر کریں گے تو یہ مسئلہ اول کا بنے گا. یہ پورا مسئلہ جو ہے اول کا ہے, سارا آگے سے لے کے یہاں تک اول کا بنے گا. یہ تو یہ اصل میں ہو رہے تھے 12, لیکن پھر اس کیونکہ اول تھا تو ڈائریکٹ ہم نے یہاں پر 15 ہی لکھ دیا ہے. تو پھر ان کو ان کے حصے دے دیے ہم نے, یہ سارے حصے دے دیے, 15 ہو گیا. اب پہلے زوج کی وفات ہوئی یعنی دوسرے نمبر پہ, تو ان کے 3 حصوں کو ہمیں ان کے وارثین میں بانٹنا ہے, جو کہ بیٹی بیٹی رہے گی. یہ کیونکہ یہ بھی زوج ہے تو اس کی بھی پوتی پوتی رہنے والی ہے, اس کا رشتہ چینج نہیں ہوگا. اب یہ ماں تو ساس ہے اور یہ سسر ہے, تو ان دونوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اور اس کے پھر اور بھی, اور جو کوئی اور دوسری بیوی تھی تو وہ ہے, پھر اس زوج کی ماں ہے اور زوج کا باپ ہے. تو یہ سارے رشتے ہم نے لکھ دیے. اب بنت کو آدھا ملے گا, 1/6 پوتی کو ملے گا, بیوی کو 1/8, ماں کو 1/6, اور باپ کو 1/6 پلس اسبا, کیونکہ یہاں صرف بیٹیاں بیٹیاں ہیں, بیٹا نہیں ہے. لیکن پتہ یہ چلے گا کہ یہاں پر بھی یہ اول کا مسئلہ بنے گا, تو ایکسٹرا کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ سب ٹوٹل کیا تو 24 آیا تھا, 27 آ گیا تھا, جبکہ اصل مسئلہ 24 سے تھا. تو اس کو پھر ہم نے آلریڈی 27 لکھ دیا, یہاں پہ 27 ہے. اس کے بعد یہاں دیکھ لیا 3 اور 27 میں جو ہے تداخل ہے, تو یہ 9 سے اس رو کو ملٹیپلائی کیا, اور اس کے بعد اس میں جوڑ دیا یہ والی لائن میں, تو یہ آنسر آ گیا اس کا. 66 22 18 یہ سب کو دونوں کو جوڑ جاڑ کر کے یہ ویلیو آ گئی. اس کے بعد یہ دیکھ لیا کہ اس کا مسئلہ کتنے سے بن گیا, 135 سے, کیونکہ یہ 15 into 9 135 ہے. تو یہ 135 سے مسئلہ بن گیا, جامع ان دونوں کا جامع بن گیا. اب تیسرے نمبر پہ جس کی وفات ہوئی یہ بیٹی ہے, جس کے 66 شیئرز تھے, جس کو ہمیں آگے بانٹنا ہے. تو یہ اب ان کے رشتے چینج ہوں گے. یہ بنت الابن جو ہے, یہ بنت اخ شقیق ہو جائے گی. یہ بنت الابن ہے نا, یہ اس کا رشتہ چینج ہوگا اس کے رسپیکٹ میں. یہ اس کے رسپیکٹ میں اس کا رشتہ چینج ہوگا. یہ بنت اخ شقیق, کیونکہ یہ اس کے بھائی کی بیٹی تھی, صحیح ہے نا. جی تو یہ بنت اخ شقیق ہو جائے گی, جسے کچھ نہیں ملتا ہے, تو یہاں ڈیش لکھ دیا ہے. اور یہ جو ہے یہ ام الام, یعنی اس کی نانی ہے یہ, تو اس کو ملتا ہے, تو یہ ام الام ہو جائے گی. یہ اس کی نانی ہوگی نا, یہ ماں کی جی ماں تھی تو اس کی نانی ہو گئی, تو اس کو ملے گا. اور یہ جو ہے یہ ابو الام ہے, یہ جو ہے ابو الام ہے, نانا, اس کو نہیں ملتا ہے, تو یہاں ڈیش لکھ دیا. اور یہ زوجہ سے بھی یہاں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کا. اور یہ جو ہے اب, کیونکہ یہ اس کے باپ کی ماں تھی تو یہ دادی ہے. دیکھیں یہاں پہ یہ ان کی یہ ماں تھی تو یہ دادی ہو گئی, اور یہ دادا ہو گیا, کیونکہ یہ زوج اس کا باپ ہے نا, اس کا باپ ہے اس بیٹی کا, اور اب اسی کی وفات ہوئی, تو آپ اس کو کنسیڈر کریں گے. یہ دادا ہے, یہ دادی ہے, اور یہ دادا ہے. تو ان کو 1/6 ملے گا. نانی کو 1/6 ملے گا, دونوں شیئر کریں گی, نانی اور دادی 1/6 میں. جی اور دادا کو اپنا 1/6 ملے گا, نانا کو کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ بنت اخ شقیق جو ہے, اس کو بھی کچھ نہیں ملے گا, کیونکہ ابن کو ملتا ہے, بنت کو نہیں ملتا. زوج کو 1/4, اس کا شوہر ہے جو بنت کا, اس کو 1/4 مل گیا, کیونکہ فرے وارث 2 بیٹیاں موجود ہیں. تو ان کو 2/3, اس کو 1/4, 1/6 1/6 1/6. اصل مسئلہ 12 سے بنا, لیکن یہاں پر بھی اول تھا, تو میں نے پہلے سے ہی 15 لکھ دیا ہے. تو دیکھیں دادی, یہ 1/6 ہوتا ہے 2, 12 کا 1/6 2 ہوتا ہے, تو یہ 2 ان دونوں میں ہم نے دے دیا, اس میں اور اس میں, کیونکہ یہ دونوں شیئر کریں گی ایک ایک, کیونکہ جی دادی نانی دونوں زندہ ہیں, تو ایک ایک انہوں نے شیئر کیا. ابو الاب کو 1/6 یعنی 2 ان کو مل گیا, دادا کو. زوج کو 3 ملے, اور دونوں بیٹیوں کو 8 ملے تھے, 4 4 ان میں بٹ گئے. جب آپ ٹوٹل کریں گے تو 15 ہو جائیں گے, جبکہ اصل مسئلہ 12 سے تھا, اول کا کیس ہے, یہاں پر 15 جی لکھ دیا. اس کے بعد ہم جو ہے ہم نے یہ دیکھا کہ اب ہم کو مسئلے کو
جو ہے جامع بنا دینا ہے، ایک مسئلہ بنا دینا ہے. تو مرنے والی ہے یہ، اس کے 66 حصے تھے اور وہ 15 میں بٹنا ہے. تو اس کا جو ہے آپ یہ سمجھ لیں ایل سی ایم نکال لیا، اور پھر ہم نے اس کو ملٹی پلائی کرا ایل سی ایم نکال کے. یہاں سے پتہ ہی چلا کہ 330 آئے گا میرے خیال سے، شاید 330 آئے گا. جب آپ ایل سی ایم نکالیں گے 330 آئے گا. تو اس کو 330 بنانے کے لیے ہم نے 5 سے ملٹی پلائی کیا، اور اس کو 330 بنانے کے لیے 22 سے ملٹی پلائی کیا. تو یہ سب دونوں ملٹی پلائی جب آپ کر دیں گے تو یہاں پر 22 انٹو 5 110، 110 آ گیا یہاں پہ، کیونکہ ادھر ان کا کچھ بھی نہیں ہے. 18 5 90، اور یہاں پر ایک ہے 22، تو 90 پلس 22 112 ہو گئے. اور اس کے بعد یہ 90، صرف 90 ہے یہاں پہ. یہ 15 ہے، یہ 15 ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے. یہ 20 ہے، 20 پلس 22 42، اور یہ ہو گیا 20 پلس 44 64، اور باقی یہ صرف 22 سے ملٹی پلا رہے ہیں 66 88 88. ان کو سب آپ جوڑیں گے تو آپ کو 675 مل جائے گا. بس یہی ہمارا جو ہے مسئلہ بنے گا. اور پھر آپ اس کو آپ ڈیوائڈ وغیرہ کر کے یہاں پہ پیسے نکال سکتے ہو کہ انہوں نے یہاں پر اماؤنٹ دے دی ہے کہ آپ ابھی حصوں کے حساب سے ان لوگوں کو ان کا شیئر دے دیں. تو یہ اس طرح سے اس کو آپ کر سکتے ہیں. رائٹ؟ جی ٹھیک ہے، کوئی غلطی اس میں نہیں ہے نا؟ نہیں صحیح ہے یہ، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کچھ ہو تو آپ خود کریں، اسی لیے اگر غلطی ہوگی تو پکڑ میں آ جائے گی. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کیونکہ یہ کیلکولیشن ہے، اس میں ممکن ہے کہ کچھ ہو جائے کہیں پہ غلطی، اور یہ اگر اس میں غلطی ہوتی ہے تو پھر ہم طریقے میں بھی بانٹنے میں غلطی کر دیں گے. تو اسی لیے ہمیں تھوڑا سا کیئرفل رہنا ہوگا. تو آپ بھی اس کو کر کے دیکھیں، اور غلطی ہوگی تو انشاءاللہ اس کو ہم سدھار لیں گے. اب اس کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا اور جو ہے نا میتھمیٹکس میں اور زیادہ تھوڑا سا ڈیپ جانا پڑے گا. لیکن ایک اور طریقہ ہوتا ہے جہاں پر سب کو یعنی ہم ایک ہی نمبر سے ایک ہی بار میں ملٹی پلائی کر دیتے ہیں. یہ بس یہاں پر جیسے ابھی 9 لکھا ہے، تو یہاں 9 لکھنے کی جگہ ہم جو ہے ایک ایسا فگر لکھیں گے کہ ڈائریکٹ آپ کو یہ 675 مل جائے گا. وہ بھی 45 ایک لکھ لیں گے. ہاں، تو 45 والا طریقہ ہے. تو لیکن وہ میتھمیٹیکلی نکلتا ہے کہ 45 آیا کیسے. اور سرسری طور پر اگر بتائیں تو وہ کیسے نکلے گا. یہ یہاں پر پہلا فگر یہ 3 اور 27 میں 9 کا آ رہا ہے. رائٹ؟ جی یہ 9 کا آ رہا ہے. اور پھر آپ یہاں پر یہ جو ہے یہ 27 ہے اس میں، اور اگلا فگر جب آپ دیکھیں گے یہ جو 15 ہے، ان دونوں کے بیچ میں بھی آپ ایک یہ جیسے یہ والے 12 کو ہم لے کے چلیں، 12 اور 15 مانیں گے کیونکہ یہ تو کریکٹڈ ویلیو ہے. یہ اصل میں 12 تھی اور یہ 15 تھا، تو 12 اور 15 میں توافق ہے. تو یہ کٹ کے یہاں پر 3 4 ہوگا، یہ 3 5 ہوگا. تو یہ والا 5 لے لیتے ہیں ہم. تو 9 5 کتنا ہو رہا ہے 45، اس کو یہاں پہ جی رکھ دیتے ہیں. تو یہ پوری لائن 45 سے ملٹی پلائی ہوتی ہے. اسی طرح پھر اس کے لیے بھی ایک ویلیو نکالنی پڑتی ہے دونوں سے، جو کہ 5 ہی آئے گی. پھر وہ پوری 5 سے ملٹی پلائی کر کے فائنلی یہاں سب کو ایک ساتھ جوڑ دیتے ہیں، آنسر وہی آتا ہے. تو وہ ایک ساتھ کرنے کا بھی طریقہ ہے. آپ یا تو ایک ساتھ کریں یا الگ الگ کریں، تو وہ اپنے اوپر ہے. بس یہ ہے کہ غلطی نہ ہو، صحیح جواب آ جائے. ٹھیک ہے؟ جی. چلیے تو اب ہم جاتے ہیں ذوی الارحام پر. پریزنٹیشن میں کھول لیتا ہوں، مگر اس کو آپ کریں، اس کو چھوڑیں نہیں. جو غلطی ہو گئی اس کو تو جانے دیں. ایک اگر اس پہ ایک ڈائن پیچھے جائیں، اس میں ہاں، کوشچن یہ کہ جو آخری جو فوت ہوا ہے، اگر وہ اول کا مسئلہ نہ ہوتا یہ والا تو جی، تو اگر عصبہ بچ جاتا تو دادا بنتا یا اخ بنت الاخ شقیق بنتی؟ کون عصبہ بنتی؟ نہیں، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اگر ابھی تو اس میں اول کا مسئلہ ہو گیا، کوئی بچہ نہ، عصبہ کا شیئر نہیں بچا. رائٹ، آخری میں 15 بن گیا نا 12 کے ہاں بجائے. یہ والا، یہ والی لائن نا، تیسرا والا. تو تو اس میں اگر بچ جاتا تو کس کو ملتا؟ ابو الاب کو یہ ملتا یا؟ ہاں ابو لب، کیونکہ بنت اخ شقیق تو رشتہ دار یعنی وہ حصہ پانے والی ہے ہی نہیں. وہ ذوی الارحام میں ہم ابھی پڑھیں گے. اچھا. جب اہل یہ جو اصحاب الفروض اور اصحاب التعصیب اگر موجود ہیں تو ذوی الارحام کو کچھ نہیں ملتا. تو مانیے اگر کچھ بچتا بھی ہے اور دادا نہیں بھی ہوتا، دادا کو چھوڑ دیں، اور صرف یہی رشتے ہوتے جو یہاں نظر آ رہے ہیں، سمجھے دادا نہیں ہے یہاں پہ،
اور جی بنت اخ شقیق تھی اور یہ دادا نہیں تھا مثلا، تو یہ مسئلہ پھر رد کا بنتا، یہ اول کا نہیں بنتا. تو آپ کو انہی لوگوں میں ہم لوٹاتے، جیسا ہم نے دیکھا تھا نا رد کا مسئلہ، جی جی ٹھیک ہے وہ بن کلیئر ہو جاتا. گیا. جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ. آمین بھیا. ٹھیک ہے، وہ پریزنٹیشن کھلتا ہے. اوکے کھل گیا ہے، جسٹ منٹ شیئر کرتا ہوں میں. چلیے جی، تو یہ ذوی الارحام کا انشاءاللہ ابھی ہم دیکھتے ہیں. فصل فی ذوی الارحام، اور یہ آخری درس ہے، اور یہ سمجھیں کہ ابتدائی جو مرحلہ ہے ہمارا، اس کے لحاظ سے ہم یہ کر رہے ہیں. تو بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں گئے، لیکن پھر بھی الحمدللہ اچھی خاصی ہم نے ڈیٹیل دیکھی ہے. جو تھوڑے بہت جو اختلافی مسئلے ہیں وہ بھی دیکھے ہیں، یہاں تک کہ دادا کا مسئلہ بھی دیکھا ہے، جس میں کہ تھوڑا سا اختلاف ہے، وہ بھی دیکھا تھا ہم نے. تو ابھی جو ہے ہم فصل فی ذوی الارحام میں ہیں. اب ذوی الارحام ہوتے کون ہیں؟ کیا اصحاب الفروض اور اصحاب التعصیب ذوی الارحام نہیں ہوتے؟ بھئی رحم کے رشتے سے تو وہ بھی جڑے ہیں. تو اس میں اس لیے ہمیں جو ہے لغتی اور یعنی جو تعریف جو لغت کے اعتبار سے ہے نا، لغتاً اور اصطلاحاً دونوں اعتبار سے تعریف اس کی سمجھ لیں گے ذوی الارحام کی، تو بات واضح ہو جائے گی. کہتے ہیں کلو من یموت الی المیت، کلو من یمت الی المیت بصلۃ رحیمیۃ. یعنی یہ لغتاً اس کی تعریف، یعنی کہ ذوی الارحام کون ہوں گے لغتاً، یعنی کہ ہر وہ شخص جو میت سے رحیم کے رشتے سے جڑا ہوا ہے. رحیم کہتے ہیں جو ہے ووم کو. تو جو اس رشتے سے جڑا ہے، خون کے رشتے سے جو بھی جڑا ہوا ہوگا، وہ ہر شخص جو ہے ذوی الارحام ہوتا ہے. تو اس تعریف کے حساب سے، جو کہ لغت ایک جو ہے لغوی تعریف ہے، اس کے حساب سے اصحاب الفروض بھی ذوی الارحام ہے، اصحاب التعصیب بھی ذوی الارحام ہے، کیونکہ یہ سب خون کے رشتے سے جڑے ہوئے ہیں. اور ذوی الارحام تو ہیں جن کا ذکر ابھی آئے گا، تو اصحاب التعصیب بھی اور اصحاب اور فروض بھی یہ بھی ذوی الارحام ہوں گے لغتاً. اور اس کے علاوہ جتنے دوسرے رشتے ہوتے ہیں جو خون سے جڑے ہیں، چاہے وہ نواسی ہو، نواسا ہو، بیٹی ہو، یا بھائی کی بیٹیاں ہو، یا پھوپھیاں ہو، یا خالہ ہو، یا ماما ہو، یہ سارے کے سارے خون کے رشتے سے جڑے ہوئے ہیں میت سے کسی نہ کسی طرح سے. تو یہ سب جو ہے ذوی الارحام ہوں گے. اور اس کی جو دوسری تعریف ہے، آپ کہہ سکتے ہیں جو اصطلاحی تعریف ہے ذوی الارحام کی، یعنی فی اصطلاح المیراث، میراث کی اصطلاح میں اگر ذوی الارحام ہم کہیں گے تو اس سے مراد اصحاب الفروض بھی نہیں ہوگا، اصحاب التعصیب بھی نہیں ہوں گے، حالانکہ لغتاً وہ ہیں ذوی الارحام. تو یہ کون ہے؟ ہم کل من یمت الی المیت بصلۃ رحیمیۃ ولیس من اصحاب الفروض والعصبہ. یہ بھی میت سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں رحیم کے رشتے سے، لیکن یہ اصحاب فروض اور اصحاب تعصیب میں سے نہیں ہوتے، یا عصبات نہیں ہوتے. یعنی وہ اصحاب فروض جو ہم نے دیکھے اتنے سارے 15، یہ ان میں سے کوئی نہیں ہے. جو عصبہ ہم نے دیکھے، اصحاب التعصیب ہم نے دیکھے، یہ ان میں سے بھی نہیں ہے. یعنی بیٹا بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، دادا بھی نہیں ہے، پوتا بھی نہیں ہے. اور جتنے وہ ہم نے پڑھے ہیں بھائی اخوا میں سے، اما سے، یہ کوئی بھی نہیں ہے. یہ ان کے علاوہ کے جتنے لوگ بچ جاتے ہیں، یہ وہ سب ہیں. مثلا اگزامپل کے طور پہ دیکھیں، نانا ہے، یہ ادھر نہیں آئے تھے تو یہاں پہ آ گئے. ولد البنت یعنی نواسا نواسی جو ہیں وہ یہاں آ گئے. اخوال سے مراد ماموں، یہ ہمارا یعنی جو ہے ہندو پاک کے خالہ خالونی، وہ تو خالو تو جو ہے خالہ کا شوہر ہم کہہ دیتے ہیں جو ہے انڈیا پاکستان وغیرہ میں. لیکن اخوال سے مراد ماما ہوتا ہے، ماں کا بھائی. اور خالات سے مراد ماں کی بہنیں، یعنی ان بہنوں کے جو شوہر ہوں گے وہ نہیں بنیں گے رشتہ دار. تو یہ اخوال سے یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے شوہر ہیں، یہ ان کے بھائی ہیں. اخوال مطلب خالاؤں کے بھائی، وہ اخوال ہوتے ہیں یعنی ماموں. اور خالات سے تو واضح ہے، خالہ ہیں ماں کی بہنیں. اب یہ بھی شقیقہ ہو سکتی ہیں، لی اب ہو سکتی ہیں، لی ام ہو سکتی ہیں. اخوال بھی ویسے ہی ہو سکتے ہیں، شقیق ہو سکتے ہیں، اور آپ کے لی اب ہو سکتے ہیں، لی ام. ان میں بھی وہ سب ہوگا جو ہم نے پڑھا ہے پہلے. امات جو ہے پھوپیاں جو ایکسکلوڈیڈ تھی پہلے، وہ ذوی الارحام میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو یہ بعض ایگزامپلس ہیں. اور پھر ان کی اولادیں، ڈیفینیٹلی ان کی اولادیں جو ہیں وہ سب آئیں گی. ان کی اولادیں چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو، سب یہ اوپر کتنے بھی چلے جائیں وہ بھی آ جائیں گے، اس میں سب آ جائیں گے.
कहते हैं अलल अक़ल्ली ला बुद्दा मिन उनसा फी सिलसिलती तुदली इलल मय्यती और अदमु वजूदी असहाबिल फुरूदी वल असबात इल्ला ज़ौजैन। अब क्या कायदा है इसका, कब इनको दिया जाएगा? तो इनको देने की जो कंडीशन है वो ये है, ये जो है ये नहीं होना चाहिए ना असहाब फुरूद में से कोई हो ना असबात में से कोई हो। जब ये दोनों नहीं होंगे उस सूरत में अब अगला नंबर जिनका आएगा वो जवील अरहाम का आएगा। अगर मैयत का कोई नहीं है, इनमें से असहाब फुरूद में से भी कोई नहीं हो, 15 और 10-25 लोग मेल फीमेल हमने देखे थे, और उसके बाद असबात में से हमने देखे थे मिला करके जो भी थे वो, अगर इनमें से कोई नहीं है मैयत का लेकिन मियाँ बीवी में से कोई है, तो मियाँ बीवी के होने से फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा मियाँ बीवी को दे दिया जाएगा। मियाँ बीवी को उनका शेयर देने के बाद जो बचेगा वो जवील अरहाम को फिर हम देंगे बैतुल माल में देने से पहले, यानी बैतुल माल का नंबर सबसे आखिर में आता है। और वो भी यानी अब कोई भी नहीं है, कहने का मकसद ये है कि सिर्फ मियाँ बीवी है, यानी मरने वाला अगर शोहर था तो उसकी बीवी बची है, मरने वाली बीवी थी तो उसका शोहर बचा, बस। इनका कोई रिश्तेदार नहीं है, ना असहाब फुरूद में से है, ना असबात में से है, ना जवील अरहाम में से कोई नहीं है। और बहुत रेयर सिचुएशन है, अगर ऐसा होता है कोई नहीं, तो उस सूरत में बचा हुआ माल बैतुल माल को जाएगा। वो भी बाज शर्तें उलमाओं ने लगाई हैं कि मसलन एक तो मुनज़्ज़म अंदाज में जो है उसका निज़ाम चलता हो, यानी कि एक सिस्टमेटिक हो, और जो है खाऊ खदेड़ वाले काम ना हो कि पैसे का मामला है, खा गए पी गए डकार भी नहीं ली। अगर वैसा मामला चलता है तो फिर तो उस सूरत में बैतुल माल को भी नहीं दिया जाएगा, बल्कि फिर अगर ऐसी सूरत है और बड़े किबार उलमा कहते हैं कि नहीं ये सही ढंग से नहीं चल रहा है इस जगह पे बैतुल माल का निज़ाम, तो वहां दे करके उस माल को कोई और लूट के खा जाए डाकू, उससे अच्छा है कि उसको ज़ौजैन में ही लौटा दिया जाए रद्द करके। तो वो एक अलग सूरत है, लेकिन बहुत रेयर है कि मरने वाले का कोई रिश्तेदार ना हो और सिर्फ मियाँ या बीवी में से हो, तो फिर उस सूरत में वो माल बैतुल माल के पास चले जाता है। इस और पहली लाइन का एक चीज बोलिए। ये पहली जो लाइन है अलल अकल ला बुद्दा, हाँ, इसका क्या मतलब मतलब है? पहली देयर मस्ट बी इन द लीस्ट देयर मस्ट बी वन वुमन वन फीमेल। जो सिलसिला है, चेन है, एक कम से कम फीमेल उस चेन में होगी। जैसे हमने पहले कायदा क्या पढ़ा था कि मन अदला इलल मय्यती बिल बिवासिततिल उनसा या बिल उनसा ला यरिस, यानी कि अगर चेन में मैयत के बीच में और जो वारिस बन सकता है इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो एक फीमेल है, तो फिर इस शख्स को मीरास में हिस्सा नहीं मिलता। यहाँ पर जवील अरहम कौन बनते हैं उसकी एक डेफिनेशन है कि जहां पर भी आ, ये जो लिंक है उसमें कहीं पर भी एक भी फीमेल बीच में आ जाती है तो उससे नीचे वाला शख्स जो है वो जवील अरहम बनता है। और ये मस्ट है, यानी उनको जवील अरहम बनाने के लिए आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं फीमेल कनेक्शन आएगा। तो ये वही बात लिखी हुई है कि इन द लीस्ट कम से कम एक फीमेल मिलेगी आपको मैयत मरने वाले और उस शख्स के दरमियान जो वारिस बनेगा जवील अरहम हो करके, तो उनके दरमियान कम से कम आपको एक फीमेल नजर आएगी कनेक्शन के तौर पे, कहीं ना कहीं से आपको देखेंगे कि आपको इस तरह से नजर आएगा। तो वही यहाँ पर जी लिखा है। जी जी, ठीक ठीक। अब है कैफा तुज़अउ सिहामु इला जवील अरहामी, ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे सिहाम को जवील अरहाम में। तो इसके दो तरीके हैं बयान किए गए हैं इन सिहाम को डिस्ट्रीब्यूट करने के। अब ये क्योंकि एक रेयर सिचुएशन है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आम हालात में कभी आपको इसका इस्तेमाल करने की, किसी को भी इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ओकेशन भी अगर बनता है तो पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं। हो सकता है कि 1000 में एक ऐसा केस आए, उमूमी तौर पे नहीं आएगा, फिर भी पढ़ते इसीलिए हैं कि अगर आ गया तो पता होना चाहिए। तो इसके दो तरीके जो है उलमाओं ने बयान किए हैं। एक तरीका है मनहजु अहल तंजीली, और ये जमहूर का तरीका है, ये होता क्या हम देखेंगे। और दूसरा है जो अहनाफ का तरीका है मनहजु अहलिल क़राबात। और ये अहल तंजील से मुराद ये है कि मैयत जो है जिसके वास्ते से कनेक्ट होती है, मसलन नवासी है, नवासी किसके वास्ते से कनेक्टेड है मैयत से? बेटी के पास। बेटी। तो ये जो मनहज अहले तंजील है वो क्या है कि ये जो जो नवासी है वो अब किसके मकाम पे आ जाएगी, राइज होकर के बेटी के मकाम पर आ जाएगी। यानी उसको वही शेयर दिया जाएगा जो बेटी को दिया जाता था, क्योंकि वो उसके वास्ते से कनेक्टेड थी। तो यानी इसके लिए अलग से हमें इनके फर्द पढ़ने की जरूरत नहीं है कि भाई नवासी का क्या हिस्सा होगा, और जो है नवासे का क्या होगा, मामा का क्या होगा, खाला का क्या होगा। जिसके वास्ते से, जैसे मामा और खाला है, ये माँ के वास्ते से कनेक्ट होते हैं, तो ये राइज होकर के ऊपर उठ करके माँ की जगह पे आ जाएगी।
اور ماں کا حصہ پائیں گے. نواسا نواسی بیٹی کا حصہ پائیں گے. اور جو ہے جو بیٹیاں ہیں، جو بھائیوں کی بیٹیاں ہیں، یعنی جو مرنے والے کی بھائیوں کی جو بیٹیاں ہیں وہ حصہ نہیں پاتی تھی، تو یہ بیٹیاں بھائیوں کے مقام پہ آئیں گی اور پھر یہ اسبا بن جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ یہ کنیکٹڈ کس کے واسطے سے ہے؟ یہ جو ہے بھائیوں کے واسطے سے کنیکٹڈ ہے. تو گھوم پھر کر کے یہ جو ہے کہیں نہ کہیں یہی طریقہ، اسی کو کہتے ہیں منہج اہل تنزیل. وہ مقام لے لیتے ہیں، جو نیچے والے ہیں وہ جن کے واسطے سے کنیکٹ ہوتے ہیں ان کا مقام لے لیتے ہیں. اہل قربات صرف یہ قرب دیکھتے ہیں، کون کس سے قرب ہے، لیکن ہم اس کا استعمال نہیں کرتے ہیں. ہم جو ہے یہی جو جمہور کا طریقہ ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، یہ آسان ہے، ایزیلی اس میں ہینڈل ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو زیادہ ہم پڑھتے بھی نہیں. اب یہاں پر ایک فہرست ہے صرف تاکہ یہ ہم سمجھ جائیں کہ جو ہے ذوی الارحام ہے کون. تو یہ ڈائیگرام کے ذریعے ہے تھوڑا سا، کہ جیسے ہم نے وہاں پڑھا تھا اصحاب پہلے ہم نے اصول فرو پڑھا تھا، پہلے زوجین پڑھا تھا، پھر ہم نے اصول پڑھا تھا، پھر فرو پڑھا تھا، اور پھر حواشی پڑھا تھا جس میں اخوہ عمومہ ان کو پڑھا تھا اور ان کو سمجھا تھا کہ کیسے کنیکٹڈ ہوتے ہیں. یہاں پر بھی وہی ہے، مثلا میت ہے مرنے والا، اس کے بیٹا اور بیٹی تھے، ایک بیٹا ایک بیٹی. اب اس بیٹے کے پھر بیٹا بیٹی، پھر اس بیٹے کے بیٹا بیٹی، تو یہ سب تو اصحاب فروض میں اور تعصیب میں حصہ پا لیتے ہیں. یہ ہے یہ ہے یہ ہے. لیکن اب اس بیٹی سے جب نیچے چلیں گے تو یہ نہیں حصہ پاتے. اسی طرح سے اس بیٹی سے بھی نیچے جائیں گے تو یہ بھی حصہ نہیں پائیں گے، یہ بھی حصہ نہیں پائیں گے. یہ ذوی الارحام میں آ جاتے ہیں کیونکہ، تو اسی لیے جو ریڈ میں یہاں پر ہیں یہ سب ذوی الارحام میں. اور جب آپ اوپر جائیں گے، ان سے اوپر جائیں گے تو ایک بیٹی آپ کو ضرور ملے گی. یہ دیکھیں ایک فیمیل ضرور ملے گی، یہاں سے اوپر جائیں تو ایک فیمیل آپ کو مل جائے گی. تو یہ جو ہے معاملہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا ذوی الارحام کے کیس میں. یعنی یہ بچے ہوں گے تو یہ اس بیٹی کے ذریعے اوپر جائیں گے میت تک، یہ بچے اس بیٹی کے ذریعے اوپر جائیں گے. یہاں پر اس بیٹی کو بس ملتا ہے، اس کے بچوں کو نہیں ملتا. تو یہ سارے اور اس کے نیچے کے سارے سب ذوی الارحام بنیں گے. پھر آپ کتنا بھی نیچے چلے جائیں، کتنا بھی نیچے چلے جائیں، سب کے سب ذوی الارحام بنتے چلے جائیں گے. تو اگر یہ بیٹی موجود نہیں ہے، یہ بیٹی نہیں ہے بلکہ ایک یہ نواسی ہے، تو نواسی اس مقام پہ آ جاتی ہے. بیٹی گیا نواسا ہے تو یہ بھی اس مقام پہ آ جائے گا. نواسا نواسی دونوں ہیں، اسبا بنیں گے اور اس مقام پر آ کر شیئر کریں گے. وہ ہم دیکھیں گے ابھی آگے. تو اولاد البنات جو بیٹیوں کے بچے ہوں گے جتنے بھی، اور یہ سب اصل میں عربی میں ان سب کا اطلاق، اس پر جو ہے بیٹی کا اطلاق ہو سکتا ہے. یہ جتنے ہیں یہ بیٹی، یہ بھی حالانکہ یہ پوتی ہے مرنے والے کی، لیکن اس کو بھی بیٹی کہا جاتا ہے. یہ بھی یہ پڑ پوتی ہے، اس کو بھی بیٹی کہا جاتا ہے. تو ان سب پر لفظ بیٹی کا اطلاق ہوتا ہے. تو ان سب کے بیٹیاں جن پر بھی لفظ بیٹی کا اطلاق ہوتا ہے، یہ جتنے بھی نیچے یہاں سے بھی جائیں گے تو یہ سب بیٹیاں جن پر بیٹی لفظ کا اطلاق ہو سکتا ہے، اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں، جن کے لیے بیٹی لفظ اس میت کے تعلق سے، ان سب کے بچے، اسی لیے ہم نے لکھ دیا اولاد البنات. بیٹیوں کے بچے جو ہوں گے وہ نہ اصحاب فروض میں آتے ہیں نہ اصحاب تعصیب میں آتے ہیں. ان کو یہاں ذوی الارحام میں حصہ ملتا ہے اگر وہ ہیں، اور اوپر سے کوئی بھی جو ہے ذوی آپ کا اصحاب الفروض اور اصحاب التعصیب میں کوئی نہیں ہے اور یہ ہیں تو پھر ان کو ملے گا حصہ. تو یہ فروع میں اس طرح سے ہوتا ہے. اصول میں بھی ویسا ہی معاملہ ہے، آپ اوپر جائیں گے بس یہاں پر. اور یہ جو نانا والا حصہ ہے، یہ پورا نانا والا حصہ دیکھیں پورا ریڈ میں. تو یہ یعنی نانی کا باپ، اب نانی کی ماں تو اصحاب فروض میں سے اسے مل ہے کہ نانی کا باپ ہے، اور جو ہے نانا کے ماں باپ ہیں، اور پھر یہاں سے اوپر چلے جائیں، یہ جتنے بھی اوپر جائیں گے سب کے سب ذوی الارحام میں آئیں گے، یہ اصحاب فروض اور اصحاب تعصیب میں نہیں آتے. یہاں پر آپ دیکھیں گے تو یہ سب بنتے ہیں سوائے اس کے. کیوں ہے کہ ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ جب بھی ایک فیمیل آ جاتی ہے بیچ میں میت سے کنیکشن میں، تو پھر وہ یہ شخص جو ہے یہ اصحاب فروض اصحاب تعصیب کچھ بھی نہیں بنتا ہے. تو جب وہ اصحاب فروض اور اصحاب تعصیب میں سے نہیں ہے تو پھر کہاں سے ہے؟ وہ ذوی الارحام میں سے ہے. تو یہ ایک ہی ریڈ ہے یہاں پہ. جہاں پر بھی فیمیل آپ کو نظر آئے گی، مثلا یہاں اگر اوپر جائیں گے تو یہاں ایک اب آ جائے گا اور یہاں ایک آئے گی. تو یہ تو بنے گی، لیکن یہ والا اب جو اس کے اوپر آئے گا یہ نہیں بنے گا. اسی طرح سے پھر اس کے اوپر، کیونکہ یہ اس فیمیل کے واسطے سے کنیکٹ ہو رہا ہے، اور میل کے بعد فیمیل، اور پھر بعد میں چینج ہو کے پھر میل آئے تو وہ لنک صحیح نہیں ہوتی ہے. وہ اسے ہم کہتے ہیں جد فاسد.
یہ یہاں پہ اسی لیے لکھا ہے الجد الفاسد والجدہ الفاسدہ، یعنی جو بھی فاسد جد اور فاسد جدائیں ہیں، یعنی جو صحیح نہیں ہے، جیسے یہ والے یہ سب جد فاسد ہیں، یہ ریڈ والے یہ جد فاسد ہے، یہ جدہ فاسدہ ہے، جدہ فاسدہ ہے، یہ نانی ہے لیکن یہ سمجھے کہ آپ یہ ذوی الارحام میں سے یہ جو ہے اصحاب فروض اور اصحاب تعصیب میں سے نہیں ہے۔ تو بس آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو فہرست تھی اس میں کون لوگ اصحاب فروض اور اصحاب تعصیب میں نہیں ہے، جو نہیں ہے وہ پھر اپنے آپ اس لسٹ میں آ جاتے ہیں۔ اب اخوا میں دیکھیں، اخوا میں ایک تو ہوتے ہیں اخ لی غیر ام، اور میں نے آپ کو یہ اصطلاح بتا دی تھی، لی غیر ام سے مراد ہوتی ہے شقیق اور لی اب، یہ دونوں آ جاتے ہیں اس میں، شقیق یعنی اشقہ اور لی اب سگے بھائی بہن، اور آپ کے جو ہے سگا بھائی اور سگا بھائی اور باپ شریک بھائی، وہ اس میں آ جاتے ہیں۔ تو لی غیر ام سے مراد یہ دونوں ہوتے ہیں۔ اب اس میں جو ان کی بیٹیاں ہم نے دیکھا تھا، ان کے بیٹے تو اصحاب تعصیب میں ہوتے ہیں، لیکن ڈائریکٹلی ان کی بیٹیاں یا ان کے بیٹوں کی بیٹیاں یہ ہوتی نہیں ہیں اصحاب فروض میں سے بھی اور اصحاب تعصیب میں سے بھی۔ تو اب یہ جتنا بھی نیچے جائیں گے یہ سب کے سب بھی ذوی الارحام میں آ جائیں گے، اور یہ کس واسطے سے کنیکٹ ہو رہے ہیں، اس واسطے پہ یہ آ جاتے ہیں کہ یہ سب کے سب اگر اخ سے کنیکٹ ہو کر کے نیچے جا رہے ہیں تو یہ جب ان کو ہم حصہ دیں گے تو یہ مان لیں گے کہ یہ اخ علی غیر ام کے مقام پہ، چاہے شقیق ہو چاہے لی اب ہوں، اور اکارڈنگلی پھر یہ وہی عمل کریں گے جو یہ بھائی کیا کرتے تھے جب وہ جو فہرست میں ہم نے پڑھا تھا حجب کے قاعدے وغیرہ، وہ سب یہ بھی کریں گے وہ سیم کام۔ اسی طرح سے آخلی ام کا ہم نے دیکھا تھا کہ ان کے تو نہ بیٹے بنتے ہیں نہ بیٹیاں، تو ان کے جو بیٹے بیٹیاں جو بھی ہوں گے وہ پھر اس لسٹ میں ہی آئیں گے، کیونکہ ان کے بیٹے بیٹیاں دونوں اصحاب فروض میں اور تعصیب میں نہیں آتے تھے، تو ان کے بیٹے اور بیٹیاں بھی جو ہیں اخل ام کے وہ بھی آ جائیں گے ذوی الارحام میں، جو کہ میت سے کنیکٹڈ ہے۔ میت سے یہ جو ہیں اخوات ہیں، خالائیں یا بہنیں، میت کی جو بہنیں ان کے بھی بچے سارے، کیونکہ ان کے بھی بیٹا بیٹی کوئی بھی حصہ نہیں پاتے، تو بہنوں کے بھی جو بچے ہوں گے، چاہے وہ سگی ہوں، چاہے وہ باپ شریک ہوں، چاہے وہ ماں شریک ہوں، یہ سب کے سب حصہ پائیں گے ان کے بچے ذوی الارحام ہو کر کے۔ تو یہی یہاں پر لکھا ہے کہ اولاد الاخوات، اولاد الاخوات سے مراد بیٹا بیٹی دونوں، اولاد الاخ لام ان کے بھی دونوں بیٹا بیٹی، اور بنات الاخ لغیر ام، اور یہاں ان اخ لغیر ام کی خالی بیٹیاں حصہ پائیں۔ بیٹیوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف بیٹی، بیٹیوں سے مراد میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ عربی میں یہ سب پر بیٹی کا اطلاق ہوتا ہے، یہ بھی حالانکہ یہ اس کی پوتی ہے، اس اخ کی یہ پوتی ہے لیکن اس کو بھی بیٹی کہا جاتا ہے۔ تو بیٹیوں سے مراد یہ سب جو بھی یہاں پر ادھر بھی جو بھی بیٹی آئے گی تو یہ سب اس میں شامل ہو جائیں گے، اور پھر ان کے بچے جو بھی نیچے جائیں گے وہ سب، اسی لیے ہم نے لکھا ہے بنات الاخ لغیر ام، یعنی بیٹیاں اور ان کی اولادیں بھی آپ کہہ سکتے ہیں بنات و اولاد البناتی اخ لغیر ام، یہ سب کے سب اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اب عموما میں آ جائیے، چچاؤں والا جو گروپ ہے اس میں بھی سیم چیز ہے۔ اب عموما دو قسموں کا ہے، ہم جو ہے انکل ماں سے جو رشتہ بنتا ہے، جن ماں کے جو بھائی بہن ہیں ان کو بھی ہم انکل کہتے ہیں، اور باپ کے جو بھائی بہن بھائی ہیں ان کو بھی ہم انکل کہتے ہیں، اور ماں سے جو رشتے لگے ہیں وہ بھی یعنی عموما میں آتے ہیں، چاہے وہ فیمیلس ہوں چاہے فیمیلس ہوں، یعنی خالہ ماما، اور ادھر جو ہے آپ کی پھوپیاں وغیرہ، کیونکہ چچا تو آ گئے اصحاب تعصیب میں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ الام لغیر ام، لی غیر ام سے مراد میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں شقیقہ اور لے اب دونوں، تو ان دونوں کے جو بیٹے ہیں وہ تو اصحاب تعصیب ہوتے ہیں، ام شقیق کے بچے بھی اور ام لے اب کے بچے بھی، بیٹے خاص طور سے یہ اصحاب تعصیب ہوتے ہیں، اسبا ہوتے ہیں، لیکن ان کی بیٹیاں حصہ نہیں پاتی، اسی لیے ان کی جو بھی بیٹیاں ہوں گی یا پوتیاں ہوں گی ان ام کی چچاؤں کی، یہ سب کی سب حصہ پائیں گی ذوی الارحام ہو کر کے۔ تو یہ اب باپ کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں ابھی ان کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ ام لی اور جو یہ بھی ہیں الام لی ام، یہ بھی حصہ پائیں گے، کیونکہ یہاں پر صرف اصحاب تعصیب میں ام شقیق اور ام لی اب یہ دو ہی حصہ پاتے ہیں، آخلی ام کی طرح ام لی ام حصہ نہیں پاتے ہیں، تو ام لی ام بھی خود ذوی الارحام بن جائیں گے، ان کی اولادیں وہ بھی ذوی الارحام بن جائیں گی، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی، اور یہ باپ کے واسطے سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اسی لیے ایرو لگایا ہے، کیونکہ جب یہ ہوں گے تو یہ اٹھ کر کے باپ کی جگہ لے لیں گے جب حصہ لینے کی باری آئے گی۔ تو اسی طرح سے جو پھوپیاں ہیں باپ کی بہنیں، یہ اور ان کے بچے
یہ سب بھی ذوی الارحام بن جائیں گے، کیونکہ یہ اصحاب الفروض اصحاب التعصیب میں نہیں آتے ہیں۔ اس کے بعد ماں ہے، ماں کی طرف سے بھی اب عموما من الام، ماں کی طرف سے بھی جو ہے عموما ہوتا ہے، یعنی اس کے رشتہ دار بھی ہیں وہاں سے، تو وہ کون ہے؟ یہ ماموں ہے اور یہ خالہ ہیں، یہ ہوتی ہیں یعنی خالات اور اخوال، ماما اور خالہ ہیں، یہ جو ہے ماں کی طرف سے رشتہ دار بنتی ہیں اور ماں کے راستے یہ جڑتی ہیں، تو یہ اٹھ کر کے ماں کی جگہ آ جاتی ہیں، اور ان کے بچے سارے، کیونکہ یہ سب ہے ہی نہیں اصلا، نہ اصحاب فروض میں سے نہ اصحاب تعصیب میں سے، تو ماما اور ان کے بچے، خالہ ہیں اور ان کے بچے، یہ سب کے سب ذوی الارحام میں آتے ہیں۔ اسی طرح سے پھوپھیاں اور ان کے بچے ذوی الارحام میں آتے ہیں۔ اسی طرح سے ماں شریک چچا اور اس کے بچے ذوی الارحام میں آتے ہیں، اور جو سگے چچا ہے اور باپ شریک چچا ہیں، ان کی جو بیٹیاں ہیں، جس پر بیٹی لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، وہ سب کی سب، اور ان کی اولادیں، یہ سب کی سب جو ہے ذوی الارحام میں آتی ہیں۔ تو بس یہ چار، جو جیسا ہم نے وہاں دیکھا تھا کہ فرو تھا، اصول تھا، اور جو ہے حواشی میں اخوہ اور عمومہ تھا، ویسا ہی یہاں پر بھی ہے۔ اگر وہ یاد ہے ہم کو تو یہ کوئی دقت نہیں ہوگی، یہ بھی یاد ہو جائے گا کہ وہاں اس کے علاوہ جتنے بھی ہوں گے سب یہاں آ جائیں گے۔ اب اس کی مثال ہے، دیکھیے مثالیں کیسی ہیں۔ مثلا مرنے والا، یہ والا سے یہاں پہ دیکھتے ہیں ہم پہلا، ایک ابو الام ہے، ابو الام مطلب یہ ہمارا ہو گیا نانا، اصلا نانا جو ہے حصہ نہیں پاتا، لیکن ہم یہاں دیکھ لیں گے کہ آپ دیکھیں، آپ یہاں پہ اصحاب فروض میں سے کوئی نہیں ہے، اصحاب تعصیب میں سے کوئی نہیں ہے، نانا ہے، ابن البنت ہے، یعنی یہ نواسا ہے، ٹھیک ہے، ابن البنت مطلب نواسا، بیٹی کا بیٹا، جو کہ نواسا ہوتا ہے مرنے والے کا، اور بنت الاخ شقیق، بنت الاخ شقیق آپ کہہ سکتے ہیں یہ بھتیجی ہے مرنے والے کی، یہ سمجھ لیجیے بھتیجی ہے۔ اب یہ تینوں نہ اصحاب فروض میں آتے ہیں نہ اصحاب تعصیب میں آتے ہیں، تو یہ کون ہے؟ یہ اصحاب ذوی الارحام میں سے ہیں۔ اب یہاں پر اس میں ایک ایڈیشن یہ ہوگا کہ ہم یہاں واسطہ لکھ دیں گے ٹیبل میں، کہ کس کے واسطے سے جڑ رہے ہیں، یہ کس کے واسطے سے جڑ رہے ہیں، واسطہ بھی یہی نظر آتا ہے، یہ کے واسطے سے جڑ رہا ہے، نانا یہ بیٹی کے واسطے سے نواسا جڑ رہا ہے، اور اخ شقیق کے واسطے سے بنت جڑ رہی ہے، تو یہاں واسطہ لکھ دیں گے اور پھر اس کے حساب سے دے دیں گے، کیونکہ یہ تو ہمیں معلوم ہے، رائٹ، تو یہ آسان ہو جاتا ہے۔ ماں 1/6 پاتی ہے، بیٹی اکیلی ہے 1/2 پاتی ہے، تو وہی چیز نواسے کو دے گی، اور اسی طرح سے اخ شقیق اسوا بنتا ہے تو اسوا، یہ بنت اخ شقیق اسوا بن جائے گی، اور اب 6 سے مسئلہ بنے گا، 1 3 2 قصہ ختم۔ اب یہاں آئے، یہ بھی ہے بنت البنت، یہ بھی جو ہے واسطہ اس کا یہاں ہم نے مل گیا، یہ نواسی ہے مرنے والے کی، اخ شقیق بنت اخ شقیق یہ بھتیجی ہے مرنے والے کی، کس کے واسطے سے جڑے ہیں؟ بنت کے اور الاخ شقیق، تو یہ بنت آدھا پائے گی، اخ شقیق اسبا بن، کیونکہ بنت آدھا پاتی ہے، ہم نے پڑھا تھا، اخ شقیق اسبا بنتا ہے، اور یہ ان کے ایک ایک کر کے 2 حصے انہوں نے بانٹ لیے۔ اب ادھر آئے، زوجہ کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم نے کہا یہ تو ڈائریکٹ پا لے گا، جو اس کا حصہ ہے قرآن کے حساب سے ہم اس کو دے دیں گے۔ بچا ہوا حصے میں دیکھیں خالہ ہے، یہ خال جو ہے، خال یعنی ماموں، شقیق سگا ماما، اور یہ سگی خالہ، 2 ہیں یہ کس کے واسطے سے جڑے ہیں؟ یہ کے واسطے سے جڑے ہیں، اور یہ بھی کے واسطے سے جڑے ہیں، اور آپس میں ان کا رشتہ کیا ہے؟ یہ تو ماں کے واسطے سے جڑ گئے، یہ بات ہو گئی واضح، لیکن پھر ایک رشتہ یہ دیکھیں گے کہ آپس میں کیا ہے، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی واسطے سے جڑ رہے ہیں، دونوں کا واسطہ ایک ہی ہے، جب دونوں کا واسطہ ایک ہی ہو جائے تو اگلے اسٹیپ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کا آپس میں رشتہ کیا ہے، تو یہ آپس میں رشتہ اخ شقیق اور اخت شقیق کا ہے، بھائی بہن ہے سگے آپس میں دونوں، تو ہم نے اخ شقیق اور اخت شقیق لکھ دیا اگلے اسٹیج میں، کیونکہ دونوں ماں کے واسطے سے جڑ رہے تھے، تو دونوں کو 1/3 1/3 یا 1/2 1/6 1/6 نہیں دیا جا سکتا، جب ایسی صورت آتی ہے کہ دونوں ایک ہی واسطے سے جڑتے ہیں تو آپس میں ان کا رشتہ کیا ہے وہ بھی دیکھا جاتا ہے، تو وہ اخ شقیق اور اخت شقیقہ کا ہے، تو اس لحاظ سے دونوں اسبا بن جائیں گے، اور اسبا بننے کے بعد پھر یہ اصل مسئلہ 4 سے ہوگا، کہ زوجہ کو ہم 1/4 دیتے ہیں، کیونکہ یہاں پر کوئی بھی فرع وارث نہیں ہے اس کا، تو یہ 1/4 لے لے گا، اور یہ 4 اور 1 2 اور 1 اس طرح سے ان میں آپس میں بانٹ دیے جائیں گے، للذکر مثل حظ الانثیین کے قاعدے کے حساب سے۔ اب یہاں پر آئیں، یہاں بھی وہی مسئلہ ہے، ایک ہی واسطے سے بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں، دیکھیں یہ کے واسطے جڑا ہے، یہ ماموں ہے، یہ ماں کے واسطے سے جڑتا ہے، ماموں بھی، خالہ بھی ماں کے واسطے سے جڑتی ہے، تو تینوں ماں کے واسطے سے جڑتے ہیں، تو ان کا کتنا حصہ ہوگا اصل میں دیکھا جائے تو، لیکن بعد میں آگے جا کے ہم ان کو سیپریٹ کریں گے، دیکھیں کیونکہ یہ 1/3 تینوں میں کیسے بانٹیں گے،
تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ان میں آپس میں کنیکشن کیا ہے، وہ بھی دیکھنا پڑے گا آگے چل کے، کیونکہ 1/3 میں سے ان کو اکول شیئر نہیں دیا جا سکتا کہ 1/3 میں سے بھائی اور 1/3 کر کے ان کو 1/9 ایچ کو دے دو، وہ نہیں کرتے ہیں ہم۔ ان کے آپس کے بھی رشتے دیکھتے ہیں کس صورت میں، جب ایک سے زیادہ لوگ ایک ہی واسطے سے جڑتے ہیں، جیسے یہاں ہوا تھا 2 لوگ ایک ہی واسطے سے جڑ رہے تھے، تو ہم 1/3 ان کو صرف دے دیں تو وہ درست نہیں ہے۔ ہم کو کیا کرنا پڑے گا، پھر آپس کے رشتے دیکھنے پڑیں گے۔ تو فی الحال تو ان کا واسطہ ماں سے جڑا ہے تو اس کو ایسا ہی رہنے دیں، ماں سے جڑنے کی وجہ سے ان کو 1/3 مل گیا۔ عملی جو ہے یعنی کہ ماں شریک چچا وہ باپ کے واسطے سے جڑتا ہے تو یہ سبا بن گیا، ٹھیک ہے، یہ سبا بن گیا۔ اور بنت ام شقیق دیکھیں، یہ ام شقیق کے واسطے سے جڑ رہی ہے، ام شقیق کے واسطے سے جڑ رہی ہے، لیکن یہ باپ ہے یہاں پر، اس کی موجودگی کی وجہ سے یہ حجب ہو گیا، میں کیوں بولوں کہ باپ اوپر ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ عمل ہے لیکن یہ ڈائریکٹلی باپ کے واسطے سے جڑ رہے ہیں۔ یہ بنت ام شقیق ہے جو کہ ام شقیق کے واسطے سے جڑ رہی ہے، باپ کے واسطے سے ابھی نہیں جڑے گی کیونکہ ام شقیق اسبا میں سے ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ باپ کے واسطے سے جڑ رہے ہیں، یہ ام شقیق کے واسطے سے جڑ رہے ہیں۔ تو ام شقیق کے واسطے سے جڑنے کی وجہ سے باپ اصول میں سے موجود ہے تو یہ اوپر آتا ہے، بنوا ابوا اخوا اموما، تو یہ ابوا جو ہے اس کو بلاک کر دے گا ام شقیق کو۔ اب اس کو 1/3 مل گیا، یہ اسبا ہو گیا، اصل مسئلہ 3 سے بنا، تو ایک حصہ ان تینوں میں بٹے گا اور یہ 2 حصے عمل کے پاس جائیں گے۔ اب یہ ایک حصہ تو ہے لیکن اب ہم کیونکہ ایک ہی واسطے سے تینوں جڑے ہیں تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کون کون ہے، کس کے مقام پر ہے۔ تو یہاں پر یہ اصل میں اب ہے، دیکھا جائے تو اس کا اب ہے یہ، تو یہ اب ہو گیا۔ یہ آپس میں کیا ہے، اخ شقیق اور اخت شقیقہ ہیں، یہ جو ہیں اخ شقیق اور اخت شقیقہ ہیں، تو یہ دونوں محجوب ہو جائیں گے اور صرف یہ حصہ پائے گا، ابو الام حصہ پائے گا، آپ کا جو ہے خال شقیق اور خالہ شقیقہ حصہ نہیں پائیں گے کیونکہ یہ جو ابوا ہے یہ اوپر آتا ہے، تو یہ بلاک کر دے گا۔ یہ جو ایک حصہ ہے فائنلی اب یہ صرف اسی کے پاس جائے گا، ان دونوں کو کچھ نہیں ملے گا، اور یہ تو دو عملی ان کو 2 حصے مل رہے ہیں، تو اس طرح سے 2 اور 1 یہ۔ اب اس میں بہرحال اختلاف ہے، جیسے ہم نے کہا، کیونکہ بعض یہ کہیں گے کہ یا کہتے ہیں کہ تینوں کو یہ دے دیا جائے گا برابر، کیونکہ ان اینی کیس یہ ذوی الارحام تھے تو وہ قاعدے جو ہم اصحاب فروض اور اصحاب تعصیب میں لگا رہے تھے وہ قاعدے یہاں پر ہم نہیں لگائیں گے، صرف یہی دیکھیں گے کہ کس کے واسطے سے جڑے ہیں اور اس کے بعد ان کو جو ہے ایکولی دے دیا جائے گا۔ اسی بنا پر جو ہے تھوڑا سا جو اختلاف ہے وہ ہے، لیکن ایسا ہم نے کہا کہ جو جمہور ہیں ان کے نزدیک یہ اسی طرح سے کیلکولیشن ہوتا ہے، جو کہ اہل تنزیل کا قاعدہ جیسے ہم نے کہا تھا کہ وہ اٹھ کر کے یعنی اس لیول پہ چلے جاتا ہے جس کے ذریعے وہ میت سے کنیکٹڈ ہوتا ہے، اور ایسی صورت میں کہ جب ایک سے زیادہ لوگوں کا واسطہ ایک ہی سے جڑ رہا ہو تو پھر ان کے انڈیویجول رشتوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، اور پھر بعد میں جو ہے وہی قواعد جو ہے اپلائی کرنے پڑتے ہیں جو ہم نے حجب کے دوران پڑھے تھے، جو ہے ہم نے بنوا ابوا اخوا اور امومہ کے قاعدے پڑھے تھے، پھر وہ لگا کر کے اس سے دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ ذوی الارحام کے تعلق سے ہے، اور یہی جو ہے دی اینڈ ہے ہمارے اس کورس کا ذوی الارحام کے ساتھ۔ تو یہ بس اس کی تو زیادہ مثالیں بھی ملی نہیں ہیں، دیکھنا پڑے گا اس کتاب میں اگر ہوں گی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں اس کو، کوشش کریں اس کو کرنے کی، کہیں کوئی دقت آتی ہے تو آپ بے شک پوچھ سکتے ہیں، ہم ایک اور جو ہے اس پہ سیشن کر لیں گے جہاں پر صرف آپ کے کوئی سوال ہوں گے وہ یا کوئی مسئلے ہیں جو نہیں حل ہو پا رہے ہیں اس کو ہم الگ سے ایک اور سیشن میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن بس اگر بات کی جائے میراث کی اور اس کے ڈسٹریبیوشن کی اور اس کے حساب کی تو یہیں پر آ کر جو ہے ابتدائی مرحلے کا ختم ہو جاتا ہے۔ آگے پورا آسمان آپ کے لیے ہے، اڑیے آپ اور پڑھیے اور علم کو بانٹیے، اس کو عام کیجیے، اسے ہم نے کیونکہ کہا بھی ہے پہلے کہ من احب اللہ ینقطع عملہ بعد موتہ فلینشر العلم، جو یہ چاہتا ہے اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی موت کے بعد بھی اس کے اعمال منقطع نہ ہو، کٹ نہ ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ علم کو عام کرے۔ تو علم کو عام کریں انشاءاللہ، سیکھیں سکھائیں، جتنا سکھائیں گے اتنا زیادہ سیکھیں گے، اور جتنا سیکھیں گے اتنا سکھانے کے لیے آپ کے پاس اور راستے اور نئے ایونیوز کھلتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس ریکارڈنگ کو روکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔